नासिक के पाक बज़ूरत खूब से ताला जलाली नाम में जिसके बेहद फजल और रहम करम और कर्ज की बदौलत आज शाम हम फिर से सब यहाँ पर जमा इकट्ठे हैं ताकि अपने लोगों से अपनी ज़िंदगियों से हम खुदावंद अपने खुदा के नाम को इज्जत और जला दे सकें। उसी के कुदस नाम में आज शाम आप सबों की सलामती हो। और खुदा के पाक कलाम का हिस्सा जो आज आपके सामने बयान करना चाहता हूँ वो यही है कि अगर हम खुदा की हज़ूरी में आते हैं तो खुदा यकीनन हम पर रहम और करम फजल और तरस करता और अपने लोगों को बचाता और उनकी जानों को बख्श देता और अपने रहम की निगाह उनकी ज़िंदगियों पर करता है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर ये बड़ा ही मशहूर वाक़या है। देखिएगा जिनके पास बाइबल मुकद्दस है, बुज़ुर्ग यूना का सहीफ़ा खुदावंद के पाक कलाम में से बुज़ुर्ग यूना का सहीफ़ा उसका पहला बाब और उसकी पहली चंद आयात के अंदर यूं मरकूम है। खुदावंद का कलाम यूना बिन अमती पर नाजिल हुआ कि उठ उस बड़े शहर नैनवा को जा और उसके खिलाफ मुनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हजूर पहुंची। लेकिन यूना खुदावंद के हजूर से तरसीस को भागा और याफा में पहुंचा और वहां उसे तरसीस को जाने वाला जहाज मिला और वो किराया देकर उसमें सवार हुआ ताकि खुदावंद के हजूर से तरसीस को अहले जहाज के साथ जाए। अब जरा इसी का तीसरा बाब और उसकी 5वीं आयत के अंदर यूं मरकूम है, तब नैनवा के बाशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोजा की मुनादी और अदनी और आला सब ने टाटोड़ा और ये खबर नैनवा के बादशाह को पहुंची और वो अपने तख्त पर से उठा और बादशाही लिबास को उतार डाला और टाट तोड़ कर राख पर बैठ गया। और बादशाह और उसके अरकाने दौलत के फरमान से नैनवा में ये ऐलान किया गया और इस बात की मुनादी हुई कि कोई इंसान या हवान गल्ला या रामा कुछ ना चखे और ना खाए पिए, लेकिन इंसान और हैवान टाट से मुलव्वस और खुदा के हुजूर गिरिया जारी करे, बल्कि हर शख्स अपनी बुरी रवश और अपने हाथ के जुल्म से बाज आए। शायद खुदा रहम करे और अपना इरादा बदले और अपने कहरे शदीद से बाज आए और हम हलाक ना हो। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदावंद के पाक कलाम का जो विर्द अभी आपके सामने पढ़ा गया, जिस इबारत की तलावत फरमाई गई है, इस किताब का मुसन्नफ बुज़ुर्ग यूना, जिसके नाम का मतलब जो है कबूतरी या कुमरी है। और हम सब इस बात को जानते हैं, ऐते अतीक के अंदर पैदाइश की किताब के अंदर जब बुज़ुर्ग नूह को कश्ती बनाने का हुक्म दिया गया, पानी का तूफान जब आया, सब उसी बात पर आऊंगा, लिखा है कि जब जमीन से पानी घटना शुरू हुआ तो उसने पहले कौवे को दोबारा जो है वो कबूतरी को अपने पास से उड़ाया है और उड़ाया, जब पांव टिकने की जगह ना मिली वापिस आई, दोबारा फिर से उड़ाया और वो अपनी चोंच के अंदर जैतून की डाली का पत्ता लेकर जो है वो आई और कबूतरी या कुमरी को जो है मुगलिया दौर के अंदर, इससे पहले के साइंस जो है वो अरूज पकड़ती और ये सारी चीजें जो आज हमें पैगाम रसानी के तौर पर नजर आती, जिनमें टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट, जो भी सिलसिलेकार, इससे पहले कि ये सारे काम शुरू हो, मुगलिया दौर के अंदर खास किस्म के कबूतरों को जो है वो पाला जाता था, जो बादशाह के हुक्म को लेते या उसके परों के नीचे या उसके पांव के साथ जो है वो पैगाम लिख कर बांधा जाता और उसकी उड़ान को जो है वो दूसरे मुल्क की तरफ रवा दवा कर दिया जाता, ताकि जहां से
جہاں پر اس نے پیغام لے کر جانا وہاں پر وہ پیغام لے کر جا سکے. اور یونا کا نام کا مطلب بھی کبوتری، پیغام رسانی کرنے والا، میسیج ڈلیور کرنے والا. ایک چیز بائبل مقدس کے اندر، نئے عہد نامے کے اندر اسی کبوتری کو یا کمری کو بزرگ پالوس رسول اعظم بیان کرتا ہے کہ تم بھی خدا کے ایلچی ہو. اور ایلچی جو ہے پیغام کو ڈلیور کرنے والا، پیغام رسانی کرنے والا. اور یونا کے نام کا مطلب پیغام رسانی، کبوتری، کمری ہے. اور نہ صرف اس کے نام کا مطلب بلکہ خدا نے ایک بڑے کام کے لیے اسے چنا مقرر کیا. اور جب یہ یونا کی کتاب لکھی گئی تو اس ٹائم سن 775 کے اندر 775 کے اندر اس کتاب کو لکھا گیا. اس کی سن تصنیف جو ہے وہ 775 ہے. اور یہ چھوٹی سی کتاب 4 ابواب پر مشتمل یہ کتاب ہے. اور اس کے ٹوٹل ورس جو ہے، اس 4 ابواب کے اندر اس کی ٹوٹل ورس جو ہے، آیات جو ہیں وہ صرف 48 ہے، 48 ہے. اور اس کے الفاظ اگر آپ اس کے پہلے باب سے لے کر اس کے چوتھے باب کے اختتام تک اس کے الفاظ کو گن لیں تو اس کے الفاظ جو ہے وہ 1320 ہے. اس قدر محدود یہ کتاب ہے، 1320 الفاظ اس کے ہیں. اور اس کتاب کے اندر خدا کو محبت کرنے والا، رحم کرنے والا، پیار کرنے والا، ترس کھانے والے کے طور پر بیان کیا گیا. اور جب خدا نے یونا کو لیا تو بیج اسے نینوا کے اندر آئے. اور نینوا شہر جو ہے یہ ملک اسور کا صدر مقام ہے، جس کے پرانے نامے کے اندر آپ کو بہت ساری جگہوں پر مغلیہ دور کے اندر، سلاطین کے اندر آپ کو شاہ اسور کا لفظ آپ کو ملتا ہے. اور یہ اسور شہر جو ہے اس کا یہ صدر مقام ہے، جس سے آج کے دور کے اندر موجودہ دور جو ہے یہ عراق کا علاقہ ہے تو جو دریائے دجلہ، بحر دجلہ کے کنارے پر واقع. اور اسوری جو ہیں یہ اسرائیل سے بہت زیادہ نفرت کرنے والے ہیں، ان کے نفرتی دشمن ہیں. یہ اسرائیل کے دو بہت سارے دشمنوں میں سے ایک اس کا جو دشمن بڑا ہے وہ اسور ہے. اور نینوا جو ہے یہ اس کا جو ہے وہ صدر مقام ہے. اور خدا جہاں پر اسے بھیج رہا ہے یہاں کے لوگ خدا کو نہیں جانتے، بت پرست لوگ، دیوی دیوتاؤں کی عبادت کرنے والے. پرانے عہد نامے کے اندر سلاطین کے اندر آپ کو ملے گا یہ ملعون دیوی کی پوجا کرنے والے، اور بہت سارے ایسے دیوتاؤں کی پوجا کرنے والے یہ لوگ ہیں جو ہاتھ کی تراشی ہوئی مورتیں. اور جب یہ سال بہ سال قربانیاں گزرانتے ہیں یہ ملعون دیوی کے آگے اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کو جو ہے وہ قربانی کے طور پر گزران دیتے اور بڑا فخر محسوس کرتے کہ ہماری بیٹیوں کو دیوی نے اس لائق کیا، پسند کیا کہ ہماری بیٹیاں جو ہے ہماری دیوی کی نظر ہو سکے. اور جب یہ دیوتاؤں کے نظر اپنے بیٹوں کو کرتے ہیں تو یہ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. اور خدا نے جب انہیں بھیجا ہے نینوا کو پیغام رسانی کے لیے تو یہ شہر جو ہے نہایت بدی سے بھرا پڑا شہر ہے. یہ شہر بھی اچھا شہر نہیں، بدکاری بدی سے بھرا پڑا ہے. جسم فروشی یہاں پر عام ہو چکی ہے. لوگ اس قدر بدی اور روش پر پہنچ چکی ہے کہ یہاں پر خدا کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی بدی کا شور خدا کہتا ہے میرے کانوں تک پہنچا. اور جب پہنچا ہے تو خدا نے یونا کو لیا اور ایک پیغام دیا ہے، جا کر نینوا کے اندر کیا کر، منادی کر. اور وہ منادی کیا ہے؟ زندگی کی نہیں، بلکہ وہ منادی زندگیوں کو ہلا دینے والی منادی. کوئی خوشخبری کا پیغام نہیں ہے بلکہ موت کا پیغام ہے. اور موت کا پیغام سنتے بہت بڑے بڑے جو ہیں وہ بھی کانپ جاتے ہیں، ان کی ٹانگیں لڑکھڑانا شروع ہو جاتی ہیں، ان کے بدن کے اندر قوت اور سکت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے.
اور یہ بہت بڑا شہر جس کے بارے میں آپ جا کر پڑھ لیجیے گا 4 باب کے اینڈ کے اندر، کہ 1,20,000 سے زیادہ لوگوں پر جو ہے یہ مشتمل یہ شہر ہے جہاں پر یہ لوگ رہتے، اور یہ لوگ جو ہیں یہ تعداد جو ہے یہ خدا کو جانتی نہیں ہے۔ خدا کون ہے؟ خدا سے واقفیت ہی نہیں ہے۔ انہوں نے خدا کے بارے میں سنا ضرور ہے، لیکن خدا کی عبادت سے زیادہ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے۔ ان کا توکل خدا پر نہیں بلکہ اپنے دیوی دیوتاؤں کے اوپر ہے، اور یہ اپنے سارے مسئلے مسائل اپنے دیوتاؤں کے سامنے پیش کرنے والے لوگ ہیں۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہے یہ ساری باتیں خدا کو پسند نہیں ہے، کیونکہ پرانے عہد نامے کے اندر استشنا کی کتاب کے اندر اور دوسری کتاب کے اندر خروج کے اندر آپ کو جب یہ نظر آتا ہے خدا نے باب موسیٰ بن عمران کو 10 حکم دیے، تو ان حکموں میں سے ایک حکم یہ بھی تھا کہ تم اپنے لیے کوئی بھی ہاتھ کی تراشی مورت نہ بنانا، اور آگے لکھا تو کسی کو سجدہ نہ کرنا، نہ آسمان کی مورت کی، نہ آسمان کی شخصیت کی، اور نہ زمین اور نہ زمین کے نیچے رہنے والی کسی چیز کی تو پوجا عبادت نہ کرنا، بلکہ فقط تو صرف اور صرف واحد خدا کی عبادت کرنا جو زندہ ہے اور رحیم و رحمان غیور و غفور خدا ہے، تو صرف اسی کی عبادت کرنا۔ لیکن یہ خدا کے کلام کے منکر ہے، اور جب پیغام لے کر بھیجا گیا ہے تو پہلی بات یونا نے نافرمانی کی ہے۔ خدا بھیج کہاں پر آیا ہے؟ نینوا کے اندر، اور یہ کہاں پر گیا ہے؟ ترسیس کے اندر گیا ہے، اور بعض کا خدا ہم پر ایسے حالات بھیجتے ہیں تاکہ ہم خدا کی مرضی کو جان سکیں۔ بعض کا خدا خود ایسے حالات بھیجتا ہے تاکہ ہم خدا کی قربت اور خدا کی نزدیکی میں ہم آ سکیں۔ بعض کا خدا ایسے حالات خود بھیجتا ہے بصورت سائمول کے صحیفہ کے مطابق تاکہ انسان خدا کی قربت اور خدا کی نزدیکی میں رہ سکے۔ خدا نے یونا پر ایسے حالات بھیجے کہ پانی کے اندر ایک طوفان جو ہے وہ برپا ہوا، اور یہ طوفان بجائے کہ کم ہو، یہ طوفان بڑھتا 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 چلا جا رہا ہے، اور یہ جب یہ بڑھ رہا ہے تو اس کے اندر بھی خدا نے یونا کو بچایا۔ پانی کے اندر طوفان ہے، ملاح جو ہے وہ پریشان ہے، سامان کو پھینک رہے ہیں سمندر کے اندر، لیکن اس ٹائم بھی یونا کیا ہے؟ کشتی کے اندر، جہاز کے اندر کیا ہوا ہے؟ بڑے سکون سے سویا ہوا ہے۔ خدا نے پھر بھی رحم کیا، اور حالات جیسے بھی ہوں خدا مجھے اور آپ کو سنبھالتا ہے، خدا ہمیں محفوظ رکھتا ہے۔ اور جب آ کر ان ملاحوں نے پوچھا، او بھائی میاں اٹھ ہوش کر، تجھے خبر نہیں بھائی کیا کچھ ہو رہا ہے؟ سمندر جو ہے وہ جوش کے اندر طوفان برپا ہوا ہے، وہ جہاز کے ساتھ اس کی لہریں ٹکرا رہی ہیں، اور ہوا کا زور اس قدر ہے کہ ہماری محنت جو ہے بالکل بے رائگاں ہوتی جا رہی ہے، ہم جہاز کو کنٹرول نہیں کر پا رہے۔ دوسرے لوگ اپنے خداوندوں اور اپنے دیوی دیوتاؤں کو پکار رہے ہیں، اٹھ تو بھی پکار، تو کس قوم سے ہے؟ اور یونا نے اقرار کیا یہ سارا کچھ میرے وسیلہ سے اقرار کیا ہے، میں زندہ خدا کا ماننے والا ہوں، اور میں اس کے حضوری میں کیا ہوا ہوں؟ میں نے نافرمانی کی ہے، میں نے گردن کشی کی ہے، جس کام کے لیے خدا نے مجھے بھیجا میں اس کام سے پورا نہیں اترا، میں غلط ڈائریکشن، میں غلط راستے پر چلا، اور یہ حالات میرے سبب سے ہیں۔ اس کا مطلب ہے بعض کا خدا حالات بھیجتا ہے، بعض کا ہم خود حالات کے اندر پھنستے ہیں، کیونکہ یونا نے کیا اقرار کیا ہے کہ یہ حالات جو ہے وہ کس کے سبب سے ہیں؟ اس نے خدا کو دوش نہیں دیا، اس نے اقرار کیا یہ حالات کس کے سبب سے ہیں؟ میرے سبب سے ہیں، اور اگر تم مجھے اٹھاتے ہو اور سمندر کے اندر پھینک دو تو یہ سمندر تمہارے لیے کیا ہو جائے گا؟ ساکت ہو جائے گا، یہ طوفان رک جائے گا، تھم جائے گا۔ اور جب پھینکا ہے، اور اس نے مچھلی کے پیڑ کے اندر دوسرے باب کو جا کے پڑھ لیجیے گا، ٹائم اتنا نہیں ہے، اس نے مچھلی کے پیڑ کے اندر دعا کی ہے، اور دعا کیا دوسرے کے اندر؟ میں نے اپنی مصیبت میں خداوند سے دعا کی اور اس نے میری سنی، اور میں نے پاتال کی تہہ سے دہائی دی، تو نے میری فریاد سنی ہے۔ اب ہے یہ مچھلی کے پیڑ کے اندر، مصیبت کے اندر ہے، اور یہ مچھلی کوئی چھوٹی مچھلی نہیں ہے جسے آپ اپنے گھر کی بوتلز کے اندر رکھ سکیں۔
یا آپ ٹب کے اندر پانی بھریں اور اس مچھلی کو وہاں پر آپ رکھ سکیں. یہ بہت ساری بڑی مچھلیوں میں سے اس کا شمار ہے. یا تو یہ وہیل ہے یا یہ شارک، کیونکہ دو ہی بڑی مچھلیاں ہمیں نظر آتی. ان دونوں مچھلیوں میں سے خدا نے کسی کو حکم دیا ہے، اور جب پھینکا گیا ہے تو خدا نے مچھلی کو حکم دیا اس سے پہلے کہ اسے پھینکا جائے، نیچے مچھلی نے اپنا منہ کھولا ہوا، اور جیسے ہی پھینکا ہے اسی ٹائم یہ سیدھا پانی کے اندر نہیں بلکہ مچھلی کے پیٹ کے اندر آیا. اور جب پیٹ کے اندر آیا ہے تو یہ اس قدر بہت بڑی مچھلیاں ہیں جو پانی کے اندر کروٹ لیتی ہیں. چینج اگر آپ نیشنل جغرافیہ کے اندر اینیملز پلانٹس کے اندر آپ دیکھتے ہیں، جب یہ خوراک لیتی ہے تو یہ پانی کے اندر کروٹ لیتی ہے. چینج اپنے آپ کو ایسے رول کرتی ہے اور جو کچھ یہ کھاتی ہے اس سے ہضم کرتی ہے پانی کے اندر. لیکن 3 دن یونا اس کے پیٹ کے اندر ہے، لیکن اس کے باوجود یونا زندہ ہے. اس کا مطلب ہے خدا حالات میں ہمیں چھوڑتا نہیں. ہم پر پریشانی آتے لیکن خدا کبھی ہم سے منہ نہیں موڑتا ہے، بلکہ خدا مصیبتوں میں میرا اور آپ کا ہاتھی اور مددگار بن جاتا ہے. خدا مجھے اور آپ کو سنبھالتا، خدا مجھے اور آپ کو محفوظ رکھتا ہے. اور جب اس نے اس مصیبت کے اندر خدا سے دعا کی ہے اور خدا کو پکارا ہے، یہ بھی جانتا ہے کہ نہ جانے میں مر جاؤں، لیکن تو بھی اس کا ایمان دوسرے بات کو جا کر پڑھ لیجیے گا. اس نے کہا میں پھر اپنی آنکھوں سے خشکی کو دیکھوں گا. ایمان بھی ہے کہ خدا رحم کر سکتا ہے. اور جب خدا نے اسے لیا، اس نے دعا کی، اور تیسرے بات کے اندر خدا نے مچھلی کو حکم دیا جا کر جس جگہ اسے پہنچ رہا ہے اسے کیا کرے، اسے پہنچا دے. اور اسی جگہ پر جا کر ساحل پر کنارے پر جو ہے مچھلی نے اپنا منہ کھولا. بڑا عجیب سا واقعہ ہے، اتنی بڑی مچھلی کنارے پر پہنچ جائے اور دوبارہ زندہ رہے، یہ ممکن نہیں ہے. لیکن خدا کے حکم سے یہ کنارے کے قریب پہنچ چکی ہے، سمندر سے نکلی ہے، اور دوبارہ کیسے پانی کے اندر واپس آئی، یہ خدا کا انتظام. لیکن یونا کو خدا نے پھر سے اٹھایا اور پیغام یہی آیا کہ جا پھر سے جا، اور جا کر منادی کا 40 دن کے بعد نینوا کیا ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. اس کی عمر کتنی؟ 40 دن. 120 لوگوں سے زیادہ لوگوں کی عمر کی میعاد کتنی ہے؟ 40 دن. اور 40 دن کے بعد نہ جانے جب رات کو 12 بجنے تھے اور 41واں دن شروع ہونا تھا، لوگوں نے سوئے ہونا تھا، اندھیرا ہونا تھا، لوگوں نے اپنے بستروں پر اپنی خواب گاہ کے اندر ہونا تھا. نہ جانے خدا کا قہر کس طور سے نازل ہونا تھا، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلنا تھا کہ لوگوں نے اپنی جانوں کو گوا دینا. ایک بڑا ماتم نینوا شہر کے اندر برپا ہو جانا تھا. لیکن خدا کلام میں لکھا انہوں نے کس طریقے سے اپنے حالات کو کنٹرول کیا. خدا کلام میں لکھا ہوا ہے تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزہ کی منادی کی، اور ادنی اور اعلیٰ سب نے ڈانٹ توڑا ہے. کس طریقے سے انہوں نے خدا کے ارادے کو بدلا، کیسے انہوں نے اپنی جانوں کو محفوظ رکھا ہے، کیسے ان کی حالات چینج ہوئے، کیسے وہ قہر و غضب جو خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے کو تھا، کیسے یہ قہر و غضب جو ہے وہ نازل ہوا. ذرا دیکھیے گا ذرا کہ انہوں نے جو ہے وہ کس طریقے سے انہوں نے خاک ساری کی ہے اور کیسے انہوں نے خدا کے ارادے کو بدلا ہے. دوسرا سلاطین اس کا 19واں باب، خداوند کے زندہ پاک کلام میں دوسرا سلاطین اس کا 19واں باب اور اس کی 26ویں آیت کے اندر یوں مرقوم ہے، اسی سبب سے ان کے باشندے کمزور ہوئے اور وہ گھبرا گئے اور شرمندہ ہوئے. وہ میدان کی گھاس اور ہری پودا اور چھتوں پر کی گھاس اور اس اناج کی مانند ہو گئے جو پڑنے سے پیشتر سوکھ جائے. انہوں نے کیسے اپنی خاک ساری کی ہے؟ بائبل کے اندر لکھا ہے اس قدر خاک ساری کی کہ یہ اپنے آپ کو انہوں نے پست کر لیا، حلیم فروتن ہو گئے، ٹاٹ اوڑھ لیے، خاک اور راکھ پر بیٹھ گئے. روزے کی منادی کی ہے، اور وہ منادی صرف ایک کے پاس نہیں بلکہ لکھا یہ منادی کا فرمان جو ہے پورے نینوا کے اندر جو ہے وہ پہنچ چکا ہے
کہ کوئی انسان، کوئی راما، کوئی حیوان کچھ نہ کھائے اور کچھ نہ چڑھے، شاید خدا رحم کرے۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے خدا رحم کرنے والا ہے۔ خدا کو لکھا ہے یوحنا 3:16 کے اندر، دیکھو خدا نے جہان سے ایسی محبت کی ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ اس پر ایمان لانے کے سبب سے انسان ہلاک نہ ہو بلکہ زندگی پائے۔ ہے یہ بت پرست لوگ، لیکن خدا کا بیٹا یسوع المسیح پوری دنیا کے لیے آیا۔ اس نے صرف اسرائیل کے لیے نہیں، اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے اپنی جان نہیں دی، بلکہ لکھا اس نے جہان کے لیے اپنی جان کو دے دیا۔ اور پوری کائنات کے اندر کتنے اقوام موجود ہیں، کتنے مذاہب ہیں، کتنے لوگ سکولت پذیر ہیں، یہ ہمیں شاید علم نہیں ہے، لیکن خدا کو پتہ ہے۔ اور خدا نے نہ صرف بہار کالونی کے اندر بلکہ ورلڈ وائڈ کے اندر خدا نے اپنی محبت کو ظاہر کیا اور اپنے بیٹے یسوع المسیح کو بھیجا تاکہ اس پر ایمان لانے کے سبب سے انسان زندگی پائے۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہے زندگی خدا کے بیٹے یسوع المسیح پر ایمان لانے کے سبب سے ہے۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہے جو کوئی خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان لاتا ہے وہ اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، بلکہ وہ سزا سے نکل کر زندگی کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور یہ خدا پر ایمان لے کر آئے۔ اور خدا یاد رکھے گا، خدا نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ تو بت پرست ہے، خدا نے یہ نہیں پوچھا یہ تو کبھی میری حضوری میں آئی نہیں ہے، خدا نے یہ سوال نہیں کیا ہے کہ یہ تو مجھے جانتے نہیں ہیں، یہ تو دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے والے، انہوں نے تو اپنے بیٹوں بیٹیوں کو آگ کے اندر مرقوم دیوی دیوتاؤں کے نظر کیا ہے۔ خدا نے کسی بات کو نہیں سوچا بلکہ اپنے کلام کے وعدے کو یاد کیا کہ تب میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں گے تو خدا کلام میں لکھا میں آسمان پر سے سن کر ان کی دعا کا جواب دوں گا اور اپنے قہر کو روک دوں گا۔ یہ خاکسار بن گئے اور یہ خاکسار بنے ہیں، روزہ رکھا، لکھا بادشاہ نے بھی اپنے شاہی تاج کو اتارا، اپنے لباس کو اتارا، وہ ٹاٹ اوڑھ کر خاک اور راکھ پر بیٹھ گیا اور روزے کی حالت میں گرے آزاری کی، آنسو بہائے، اے خدا تعالیٰ تیری ذات اقدس رحم اور کرم سے بھری پڑی ہے، ہم پر رحم کر اور اپنے قہر و غضب کو روک دے۔ اور خدا کلام میں لکھا ہے خدا نے ان کے آنسوؤں کو دیکھا۔ اور آج ہو سکتا ہے کہ میں اور آپ بھی کتنے حالات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ کس تنظیم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں؟ آپ کا رابطہ کس چرچ کے ساتھ ہے؟ آپ کس شہر سے، کس علاقہ سے یہاں پر آئے ہیں؟ خدا سب کچھ ایک سائڈ پر کر دیتا ہے، خدا اپنے فضل پر نگاہ کرتا اور کلام کے وعدے کو یاد رکھتا ہے کہ تب جو میرے پاس آئے گا اس پر رحم کروں گا۔ اور اگر آج شاید میں اور آپ بھی جہاں کہیں سے بھی آئے ہیں، اگر آج مصیبتوں کے اندر ہے، پریشانیوں کے اندر ہم پر بہت سارے الزامات لگائے گئے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے، اختلافات، ناراضگیاں، ابلیس گھروں کے اندر ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، غربت، کنگالی، تنگ دستی ہے، بیماریاں، پریشانیاں ہیں، دکھ، رنج، آہ و نالہ، چیخ و پکار آج آپ کے گھروں کے اندر ہے، تو آئیے آج نینوا کے لوگوں کی طرح راکھ اور خاک پر بیٹھ جائیے، ٹاٹ اوڑھیے، روزہ رکھیے، اپنے آپ کو خاکسار کیجیے، عاجز کیجیے، گھٹنوں کے بل ہو جائیے، خدا کی حضوری میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیجیے۔ جو خدا نینوا پر رحم کر سکتا ہے وہ خدا یقیناً آپ پر بھی رحم کر سکتا ہے۔ جو خدا اپنے قہر کو نینوا کے لوگوں کے لیے روک سکتا ہے وہ خدا آپ کے لیے حالات کو بھی بدل سکتا ہے۔ اگر خدا یونا کو مچھلی کے پیٹ کے اندر بچا سکتا ہے تو خدا طوفانوں میں سے آپ کو بھی بچا سکتا ہے۔ اگر خدا مچھلی کے پیٹ میں سے یونا کو دوبارہ زندگی دے سکتا ہے تو خدا ان حالات میں میری اور آپ کی بھی مدد کر سکتا ہے۔ لیکن آئیے آج نینوا کی طرح خاکسار بن جائے۔ آج ہمیں ڈانٹ اور راگ اوڑھنے کی ضرورت نہیں، لکھا بلکہ تب میرے لوگ خاکسار بن کر، خاکسار بننے کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو عاجز کر لینا، اپنے آپ کو پست کر لینا، اپنے آپ کو جھکا دینا۔ اور یاد رکھے گا خدا انہیں بابرکت کرتا ہے جو جھک جاتے ہیں، جو جھکتے ہیں خدا انہیں بابرکت کرتا ہے۔ جو نینوا کے لوگوں کی طرح خدا کے حضوری میں جھک جائیے۔ خدا میرے اور آپ کے لیے سارا کچھ کر سکتا ہے، اس کی ذات رحم اور کرم سے بھری پڑی ہے۔ بے شک یونا ناراض ہوا، او خدا میں تو جانتا ہوں کہ تو رحم کرنے والا ہے، تو توزل سے محبت کرنے والا ہے۔ تو خدا کلام میں لکھا ہے زیادہ پریشان نہ ہو، یہ بیل جو تو نے لگائی
اور نہ تو نے اس پر محنت کی ہے، صرف ناراض اس رب سے ہے کہ یہ بیل تیرے سر سے سوکھ گئی ہے اور گرمی کی شدت نے تیرے سر پر اثر کیا ہے، اسی لیے تو خفا ناراض ہو رہا ہے۔ تو 120 لوگوں کی طرف دیکھ جیو مجھ پر، بائبل کے اندر 1,20,000 لوگوں کی تعداد آپ کو ملتی ہے۔ لیکن امریکہ کے خداوند پر رحم نہ کرتا، مجھے صرف رشک آ رہا ہے، تو غم کھا رہے ہیں صرف اس بیل کے لیے جو تیرے سر سے سوکھ گئی ہے۔ ان لوگوں کی طرف دیکھ جنہیں خدا نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جن کے نتنوں کے اندر خدا کا دم ہے، کیا خدا ان پر رحم نہ کرتا؟ اور خدا آج آپ پر بھی رحم کرنا چاہتا۔ آئیے اگر آج مصیبتوں کے اندر ہے، نینوا کے لوگ ایک بہت بڑی تصویر ہے۔ نئے عہد نامے کے اندر یسوع مسیح نے ارشاد فرمایا، اس ٹائم لوگ نشان طلب کریں گے لیکن انہیں نینوا کے لوگوں کے علاوہ اور کوئی نشان دیا نہ جائے گا، جنہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور وہ اپنے گناہوں سے باز آئے اور خدا نے ان پر رحم کیا۔ یسوع مسیح نے فرمایا کہ اس کے علاوہ انہیں کوئی نشان نہیں دیا جائے گا۔ آئیے یہ نشان آج آپ کے لیے، آئیے آج اس کی حضوری میں آ جائیے، اس کے پاس آئیے، اپنے گناہوں کا اقرار کیجیے جیسے نینوا کے لوگوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہے۔ آئیے آج اپنے گناہوں کا اقرار کیجیے کہ یہ خدا مجھ پہ مجھے معاف کر، رحم کر، کرم ترس کا۔ تو جس خدا نے نینوا کے لوگوں پر رحم کیا ہے وہ آج آپ پر بھی رحم کرے گا۔ اس کے کلام اقدس میں لکھا اس کی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ میں تیرے گناہوں کو اتنا دور پھینک دوں گا جسے دوبارہ یاد بھی نہیں کروں گا۔ آئیے اپنے سارے گناہوں کا اقرار کیجیے، جھک جائیے، خدا رحیم اور رحمان ہے، محبت اور پیار سے بھرا ہوا ہے اور وہ اس ٹائم آپ کے درمیان موجود ہے۔ اللہ سب کو قبول کر دو۔ آپ کو سلام۔